बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि तमामी अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सब के साथ खैर का मुआमला फ़रमाए। आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला एक इंतहाई अहम वीडियो आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज एक तरीक़ा कार पर हम गुफ्तगू करेंगे और आज हमारी वीडियो का जो मौजू है वो दरस निज़ामी की तदरीस से मुतअल्लिक़ है, यानी तलबा से असातिज़ा किस तरह असबाक सुने। देखिए, एक तो हमारे यहाँ राइज तरीक़ा है, जो रिवायती तरीक़ा है, जिससे जो है वो सर्फ़ और नहव के सबक पढ़ा दिया जाता है और फिर उनसे कहा जाता है कि सुनाइए, मिसाल के तौर पे इसम की तारीफ़ सुनाइए, फ़ेल की तारीफ़ सुनाइए, मुरक्कब किसे कहते हैं, मुरक्कब की कितनी किस्में हैं वग़ैरह। इस तरीके पर अमल किया जाता है। और जो हम तरीक़ा करने वाले हैं आज, जिस तरीक़े को मैंने बहुत ही ज़्यादा मुअस्सिर पाया है और इसके फ़वाइद व समरात बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपने असातिज़ा से इसी तरह से जो है वो नहव व सर्फ़ के असबाक पढ़े हैं। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला इस मुख्तसर से क्लिप के अंदर मैं आपसे वो तरीक़ा कार शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि वो दोस्त अहबाब जो कि अपने तलबा से इम्तिहानात लेते हैं, सवालात पूछते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो वो इस तरीके को अपनाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला वो इसका असर देखेंगे। और ये वीडियो ख़ासकर तलबा के लिए भी बड़ी अहम है कि वो अपने असबाक को तैयार कैसे करें, यानी वो जो सब असबाक पढ़ते जा रहे हैं उनको ज़हन नशीन कैसे करें, वो किस तरह इन चीज़ों को अपने पास महफूज कर सकते हैं। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला उस हवाले से एक छोटा सा क्लिप है। तो बात कुछ ये है कि मैंने गुज़िश्ता दिनों में मैंने अपने एक शागिर्द को टेस्ट दिया नहमीर का, कि आपने नहमीर का टेस्ट याद करना है, और तकरीबन 6 चैप्टर्स थे, यानी जो कि मोरब की अक़साम यानी एराबी इसम के बयान से पहले पहले 6 चैप्टर्स उन्होंने पढ़ रखे थे। मैंने उनको कहा कि शुरू से लेकर आखिर तक आपका टेस्ट होगा जहाँ तक आपने पढ़ लिया। तो अब उन्होंने जिस तरीके से याद करना था उन्होंने उस तरीके से याद किया, शुरू से तारीफ़ात याद की, अमसिला याद की, जिस तरह मैंने पढ़ाया हुआ था उन्होंने उस तरह उसको याद करने की कोशिश की। तो जब वो मेरे पास क्लास में आते हैं तो उन्होंने कहा कि जी आप मेरा टेस्ट ले लें। तो उनको लगा कि मैं शायद पूछूंगा इसम किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं वगैरह, इस तरह की चीज़ों के बारे में बोलूँगा, लेकिन मैंने इस तरह का सवाल नहीं किया। मैंने उनसे पूछा रुवैदा क्या है। अब उनके लिए अचंभे की बात कि रुवैदा, उन्होंने कहा इसमें फ़ेल है। मैंने कहा नहीं, मुझे बताइए रुवैदा। शुरू से बात करता हूँ मैं, जो जो आपसे पूछता जाऊँ आपने मुझे उन चीज़ों के जवाबात देते जाना है। मैंने कहा रुवैदा मुफरद है मुरक्कब। अब तालिब इल्म का जहन काम करना शुरू करने लगा कि अब उसके लिए ये सवाल किताब में नहीं लिखा, मैंने सवाल उसको पेश किया, अब वो गौर व खोज करेगा, अब उस लफ्ज़ पे वो गौर व फिक्र करके उसका जवाब देने की कोशिश करेगा। अब उसने कहा रुवैदा का तर्जमा है तू मोहलत दे। अब तू मोहलत दे, अब उसने कहा इस तरह तो ये एक जुमला लग रहा है, और ये जो है वो इसको मैं क्या कहूँ, यानी ये मुरक्कब कहूँ, जुमला कहूँ, मुफरद कहूँ, क्या कहूँ। अब वो सोचने लग पड़ा, यानी काम करने लग पड़ा है उस बच्चे का जहन। उसने कहा माना को देखूँ, जो इसका मतलब है तू मोहलत दे, तो ये जुमला लगता है, मुरक्कब लगता है, लेकिन लफ्ज़ को देखूँ तो ये मुफरद लगता है। तो मैंने कहा लफ्ज़ का एतबार होगा, तो ये मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा फिर ये मुफरद है। अच्छा, मैंने कहा मुफरद है तो मुफरद की कितनी किस्में हैं। अब उनके लिए एक नया फिर सवाल, क्योंकि नहमीर में जो तरीक़ाकार है वो मुफरद की तारीफ़ करने के बाद बताया गया कि मुफरद को कलिमा भी कहते हैं, कलिमा की 3 किस्में हैं, इसम फ़ेल हर्फ। अब उन्होंने गौर खोज किया कि मुफरद की कितनी किस्में हैं, तो उन्होंने कहा 3 किस्में जी, इसम फ़ेल हर्फ। मैंने कहा उन 3 किस्मों में से ये कौन सी किस्म है। अच्छा, अब रवैदा जो है ये इसमें फ़ेल है, यानी फ़ेल के माना में तू मोहलत दे। अब उनके लिए फिर जो है वो सोचने पे मजबूर हुए कि तर्जमे पे गौर करूँ तो ये फ़ेल वाला माना आ रहा है, मारा उसे एक मर्द ने, या तू मार वगैरह इस तरह का मतलब आ रहा है। तो गौर व खोज करने के बाद उन्होंने कहा नहीं ये इसम है। मैंने कहा इसम है तो इसम की तारीफ़ क्या है। अब मैंने उनसे इसम की तारीफ़ सुनी, इसम की तारीफ़ उन्होंने बताई। मैंने कहा आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ये इसम है। अब मैंने उससे पूछा कि बताइए कि ये मुफरद है आपने कहा, इसम है आपने कहा, बताइए मोरब है या मबनी।
اب مورب و مبنی کے اوپر انہوں نے غور و خوض کرنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا کہ بھئی اسم ہے تو یہ مورب مبنی کیسے جواب دوں. میں نے تو کتاب میں کہیں نہیں پڑھا رویدہ کے بارے میں کہ صراحتاً لکھا ہو اس طرح کا کچھ. تو اب انہوں نے غور و خوض کیا کہ میں نے رویدہ کو کس چیپٹر میں پڑھا ہے اور کس چیپٹر میں اور کس قسم کے تحت پڑھا ہے. تو ان کو ذرا مشکل ہوئی. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں مورب و مبنی کے چیپٹر میں آپ نے پڑھا تھا کہ کلمات کی جو ہے 3 قسمیں اسم فعل حرف. حرف کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ تمام حروف مبنی ہیں. بتائیے اسماء میں کیا پڑھا تھا آپ نے. اب ان کو سبق یاد آنا شروع ہوا کہ ہاں اسماء میں نے 2 قسمیں پڑھی تھی، اس میں متمکن اس میں غیر متمکن. میں نے کہا کہ بتائیے یہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے. تب انہوں نے کہا کہ یہ اس میں غیر متمکن ہے. غیر متمکن کہا تو میں نے کہا اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں غیر متمکن وہ جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے. پھر میں نے کہا مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ 3 تمام حروف فعل ماضی فعل امر حاضر معروف. میں نے کہا بتائیے یہ اس میں غیر متمکن ہے تو اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ 8 قسمیں. میں نے کہا 8 قسموں کو بیان کیجیے. پھر انہوں نے 8 قسمیں نام بیان کیے: ضمائر، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی. اب میں نے کہا یہ ان میں سے کس میں آتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ اسم فعل ہے. میں نے کہا اسم فعل کی کتنی قسمیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اسم فعل کی 2 قسمیں: اسم فعل بمعنی فعل امر حاضر اور اسم فعل بمعنی فعل ماضی. تو میں نے کہا اب بتائیں یہ اس میں سے کیا ہے. اس نے کہا کہ فعل امر اس میں فعل بمعنی فعل امر حاضر. تو میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا. یہ کہتے ہیں مبنی. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں اسی طرح میں نے ایک ہی لفظ کے اوپر ان سے تمام کے تمام چیپٹر سن لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ معرفہ ہے نکرہ ہے. میں نے ان سے پوچھا یہ مذکر ہے مؤنث ہے. اب اس میں فعل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے سیم آتا ہے. یعنی اس طرح کے سوالات میں نے ان سے ایک لفظ کے اوپر ان سے تمام کے تمام اسباق سن لیے. میں نے ان سے تقریباً 4 قسم کی 4 مثالیں پوچھی ہوں گی اور 4 جملے بولے. پھر جملوں کے اوپر میں نے اسی طرح اجرا کروایا. دراصل اس کو کہا جاتا ہے اجرا کرنا. یعنی آپ جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کی صرفی تحقیق کرتے ہیں یا نحوی تحقیق کرتے ہیں تو آپ اس لفظ کو اس علم کے مطابق جو وہ بنتا ہے اس کو جان لینے کا نام جو ہے وہ اجرا ہے. تو میں نے اس کو اجرا جب ان کو کروایا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ ایک الگ طریقے سے انہوں نے سبق سنایا. کیونکہ کالج یونیورسٹیز کے وہ طالب علم ہیں، انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے. ماشاءاللہ UK میں وہ پڑھے اور پڑھا رہے ہیں. تو اب انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا تو ان کو بڑی اٹریکٹ کی کہ بھئی اس چیز سے جو ہے مجھے کئی چیزیں واضح ہوئی ہیں. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ شروع میں ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. اگر سبق کو آپ کوئی بھی نحو کا سبق پڑھتے ہیں، آپ قوانین پڑھتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، عبارت کے اوپر اجرا نہیں کرتے، ان کی مشق نہیں کرتے، تو وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. آپ نے قوانین پڑھے ہوں گے لیکن ان قوانین جو آپ نے پڑھے ہیں ان کو آپ لاگو نہیں کر پائیں گے، آپ ان کی پہچان نہیں کر پائیں گے. تو اساتذہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ طلباء کو جیسے جیسے آپ پڑھاتے جا رہے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ان کو اجرا کروایا کریں. جو قوانین انہوں نے پڑھے ہیں وہ ان کو سمجھیں، ان کا اجرا کریں، ان کی تحقیق بیان کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی عبارت بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی اور ان کو اسباق کی تیاری جو یاد رکھنے میں مشکل نہیں ہوگی. کنسیپٹ کلیئر ہوں گے لوگوں کے. الحمدللہ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا سینہ بسینہ علم چلتا ہے. یعنی انہوں نے پڑھا ان کے سینے میں محفوظ، ہم نے پڑھا ہمارے سینے میں محفوظ. میں نے کوئی نوٹس کبھی نہیں بنائے اور میں نے جب بھی پڑھا اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھا اور کنسیپٹ کلیئر کیے. اور میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بندے کو زبان پہ مہارت ہونے لگتی ہے خود بخود آ جاتی ہے. ابتدائی طلباء کو ہم رٹے لگوا کر الفاظ کے جو ہے وہ الفاظ میں الجھانے کی بجائے اگر ہم ان کے کنسیپٹ کلیئر کرتے جائیں اور ان کو معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے اجازت دے دیں کہ اپنا معافی ضمیر بیان کریں، اپنے الفاظ میں کریں، تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا سبق اگر آپ سناتے ہیں تو اس کو قبول کر لیا جائے گا. اس طرح لوگوں کو اپنا معافی ضمیر طلباء کو بیان کرنا بھی آتا ہے
اپنے الفاظ کا انتخاب کرنا بھی آتا ہے. شروع میں وہ غلطیاں کرتے ہیں، شروع میں وہ قیودات کا لحاظ نہیں کر پاتے، تو استاد جب ان کو ٹوکتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو اپنے الفاظ کا انتخاب کیا ہے یہ درست نہیں ہے، اس طرح یہ تعریف مکمل نہیں ہوتی، نامکمل ہے، یا دوسری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اس کو مقید کریں، اس کو اپنے کلام کو محدود کر کے بیان کریں. یعنی طلباء کو ان کا معافی ضمیر بیان کرنا آنا چاہیے. تو آج کی ویڈیو کا مقصد ہمارا صرف یہی تھا کہ طلباء کے لیے جو ہے وہ اجرا بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نحویر جو ہے وہ پوری نحو کی کتاب پڑھ لیں پھر اجرا شروع ہوگا. آپ اس اجرا کو ساتھ ساتھ شروع کریں، طلباء کو ساتھ ساتھ اجرا کروانے کی مشق کریں تاکہ وہ قرآن پڑھیں، تاکہ وہ جب کبھی بھی کوئی چیز پڑھیں، جو کوئی سیگا دیکھتے ہیں تو اس کی وہ تحقیق کریں. اگر آپ 1 سال تک طالب علم کو اپنے ساتھ لٹکائے رکھتے ہیں اور ان کو اجرا کرنا نہیں سکھاتے تو 1 سال یعنی اردو کتابیں پڑھنے کے بعد جب وہ عربی کتب کی طرف جاتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو سنبھال نہیں پاتے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ترکیب کی سمجھ نہیں آ رہی، عبارت کی سمجھ نہیں آ رہی، زبر زیر پیش کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن وہ طالب علم جو ساتھ ساتھ اجرا کرتے ہوئے جا رہا ہے، جو ساتھ ساتھ قوانین کو لاگو کرتا ہوا جا رہا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کو جانتا ہے، ان کے اجرا کو جانتا ہے کہ یہ عبارت کے اندر کون سا لفظ کیوں پڑھا، جب اس کی ساتھ ساتھ مشق ہو رہی ہوتی ہے تو جب وہ اردو کی کتب پڑھ لیتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہے وہ اجرا کو بھی سمجھتا ہے، عربی عبارات کو بھی سمجھنے لگتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس طریقوں کو اتنا مؤثر پایا ہے کہ اردو کتب پڑھنے کے بعد جو لوگ طلباء اجرا کرتے ہیں، اجرا کی مشق کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی بنانے لگتے ہیں، وہ عربی کے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے لگتے ہیں، ترتیب دینے لگتے ہیں، اور اس طرح ان کو عربی ادب پہ بھی مہارت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. تو طلباء سے بھی گزارش ہے کہ کنسیپٹ کو کلیئر کیا کریں، ہر چیز کو سمجھا کریں، اور عربی جو الفاظ ہیں، جو تمرین دی جاتی ہے کتاب کے آخر میں ہر سبق کے بعد جو ہے وہ دی جاتی ہے، اس کو پڑھا کریں، اس کی تحقیق کیا کریں. اب دیکھیں جس بندے نے، اب میرے پاس جو طالب علم تھے انہوں نے 6 چیپٹرز پڑھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے 6 چیپٹرز کو ہی دہرانا تھا. مثال کے طور پر ہوا ضمیر ہے، اج ہوا ضمیر آئی تو ہوا ضمیر کے بارے میں تحقیق کروں گا. بتائیے مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد ہے. مفرد ہے تو اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے، معرب ہے، مبنی ہے. معرب کے بتائیں گے مبنی ہے. مبنی ہے تو کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ اس میں غیر متمکن ہے. اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں؟ وہ جو مبنی الاسم کے ساتھ مشابہت رکھے. اب وہاں سے سارا سسٹم چلتے ہوئے اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم ہے ضمائر میں سے. ضمائر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمائر کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل. بتائیے ہوا اس کے اندر کیا ہے؟ مرفوع منفصل ہے. یعنی اس طرح تحقیق کرنے سے آئے گا. پھر پوچھا جائے گا، اب یہ چیپٹر اس کے 3 مکمل ہو گئے. اب چوتھے چیپٹر میں آیا ہے کہ بھئی معرفہ ہے یا نکرہ، تو وہ بتائے گا کہ مضمرات معرفہ ہیں. پھر اس کے بعد اگلا چیپٹر تھا تذکیر و تانیث کا. اب تذکیر و تانیث میں پڑھا جائے گا تو یہ مذکر کی ضمیر ہے. پھر اس سے چیپٹر اگلا تھا واحد تثنیہ جمع والا، تو یہ واحد کی ضمیر ہے. یعنی آپ اس کو جتنا اس نے پڑھا ہوا ہے، طالب علم نے، استاد کو چاہیے کہ اس کے پڑھے ہوئے کے اندر اندر اس سے اجرا کروائے. اور طالب علم کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی کلمہ دیکھے تو جتنا اس نے پڑھا ہوا ہے اس کا وہ اجرا کرنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ آپ کی اردو کتب جو کہ گرامر سے متعلق ہے جب ختم ہوں گی تو آپ کے پاس بہت زیادہ ذخیرہ عربی کلمات کا بھی ہوگا، عربی کلمات کو جوڑنے کا طریقہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا، اور جو قوانین آپ نے اصول پڑھے ہیں نحو کے یا صرف کے ان کو لاگو کرنا بھی آپ کو آ چکا ہوگا. اور جب آپ یکدم اردو کتب سے عربی کتب کی طرف جائیں گے تو آپ کو عبارت پڑھنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، آپ کو عبارت کا فہم حاصل ہوگا. تو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ترکیبوں کے جھنجھٹ اور یہ عربی عبارات کے سمجھنے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا اس حوالے سے گائیڈ لائن طلباء کے لیے، جو نئے طلباء ہوتے ہیں، جو کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے ذہین ہوتے ہیں. میں ایسے طلباء کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے نحوی پوری یاد کی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ عربی کتاب آتی ہے تو وہ قوانین کو لاگو نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ان کی پریکٹس نہیں ہوتی اجرا کرنے کی. تو اپنے زندگی میں طالب علم کو چاہیے کہ وہ اجرا کو مضبوطی سے پکڑ لے، اجرا کرے
اور ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کریں۔ استاذ کو چاہیے کہ طلباء کی مشق کرواتا رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی طلباء کی عبارت بھی درست ہوگی، ان کو فہم عبارت بھی حاصل ہوگا، عربی پڑھنے میں دقت بھی نہیں ہوگی، اور جو اصول و قوانین ہیں نحو کے ان کا استحضار بھی ہوگا، ان کے ذہن میں یہ چیزیں محفوظ بھی ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔